अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, तमाम चीज़ें कुछ सेंसिटिव नज़र आती है, फ्रेजाइल नज़र आती है। क्या रीज़न्स हैं ये इस सेंसिटिविटी के और किन वजूहात के बिना पर आज हमें ये वक्त देखना पड़ रहा है? बात की जाती है कि पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया या फिर पेट्रोल प्राइसेस अप कर दी गई, इन्फ्लेशन बढ़ा दी गई, शरह सूद में इजाफा कर दिया गया और जो इकोनॉमी जो है वो तबाह कर दी गई। लेकिन इसके पीछे क्या राज हैं? एक्चुअली जब ये तमाम चीज़ें इतना मेस क्रिएट कर रही थी, क्या उस वक्त हम सो रहे थे? तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इकोनॉमिक सिनेरियो के हवाले से, इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से, और साथ साथ ये कंडीशंस क्यों हुई और कैसे बेहतर होंगी। सबसे बड़ा सवाल ये होगा। आज के दिन हमारे साथ एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक सूरत हाल इतनी सेंसिटिव क्यों है, जो कि आपकी गवर्नमेंट आने के बाद लोग ऑपोजिशन हमेशा जो है वो ब्लेम गेम करती है कि हमसे रजीम ले ली गई, दिस इज़ द रीज़न, इकोनॉमी नहीं संभल रही। और दूसरी बात ये कि जब इतना मैस क्रिएट हो गया, 190 जो रुपी था, रुपी की कीमत थी उस वक्त डॉलर के अगेंस्ट, जब पीटीआई गई थी जी, अब 200 हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे 200 आप लोगों ने ही किया है। ज़रा ये प्लीज़ बताइए ना। जाहिर सी बात है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि हम 7 हफ्ते तकरीबन हुए हैं इस वक्त हुकूमत में आए थे, और वो 7 हफ्तों में आप सबसे पहले तो 2-3 हफ्ते जो होते हैं, आप सिर्फ ये देखने में कि अगर आप जो फैसले करने जाएंगे, आप पहले दिन तो फैसले नहीं करना शुरू कर देते ना, तो फैसले करने जाएंगे तो उसके असरात क्या होंगे। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा चैलेंज था जो मईशत के हवाले से, वो एक्सटर्नल फ्रंट में जिसका आपने डॉलर का जिक्र किया, वो इस वजह से था कि जी पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हैं। फिर उसके साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना था कि हमारी जो इम्पॉर्टेंट इंपोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, एलएनजी के हवाले से या दूसरे जो ऑयल मंगवाने के हवाले से, वो ऐसा ना हो कि वी रन आउट ऑफ स्टॉक, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए थे। तो वो तमाम चीज़ें देखने के बाद इस वजह से, एक तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि क्योंकि 12 अप्रैल पहला दिन था शहबाज शरीफ साहब का एज प्राइम मिनिस्टर, और 14 अप्रैल को वो ओगरा ने समरी भेजी थी, जो हर 15 दिन के बाद होती है, और हमने वो फैसला 2 दफ़ा नहीं लिया था, उस वक्त नहीं लिया, फिर एंड ऑफ अप्रैल में नहीं लिया, और फिर मिड मई में नहीं लिया। और उसकी वजह यही थी कि हमें जब तक ये सब कुछ समझना नहीं था। अब जाहिर है प्रेशर जो था वो ऑलरेडी बिल्टअप हो रहा था, वो हमारे आने से नहीं बिल्टअप हुआ था। वो जो प्रेशर था रुपए पर या स्टॉक मार्केट पर या मईशत पर या महंगाई के हवाले से, वो ऑलरेडी मौजूद था। और ये इस दौरान जो कशीदगी थी रशिया और यूक्रेन के दरमियान, वो बढ़ती चली जा रही थी, और उसकी वजह से जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ती चली जा रही थी। तो वो तकरीबन $104 जब था, जब हम आए थे, और वो $125 पर अभी है। तो जाहिर सी बात है वो एक एडिड प्रॉब्लम था। तो जाहिर है मईशत में जब आप कुछ ठीक करने जाते हैं तो वो फैसले लेते हैं। पहले तो फैसला लेने से पहले सब कुछ समझना होता है, फिर उसके बाद फैसला लेने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके असरात आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और दूसरा हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि हम जब आए तो लास्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर था, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग क्वार्टर होता है। अभी हम जून में बैठे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आप रिलीफ पैकेज क्यों नहीं दे रहे। इस वक्त तो इस वक्त तो बजट की बात हो रही है। हमने टैक्स महसूलात जो हैं, जो हमारी कमिटमेंट है, वो पूरे करने हैं। हमने दूसरे जितने भी टारगेट्स हैं वो करने हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मुश्किल तरीन फैसले जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, अगर आप मौका दें, मुश्किल तरीन फैसले क्या थे? IMF के साथ एग्रीमेंट था इस पिछली हुकूमत का, पीटीआई हुकूमत का। उस एग्रीमेंट के तहत आपने बहुत सी चीज़ें जो हैं, आपको याद होगा कि जनवरी में एक मिनी बजट आया था, जिसमें उन्होंने 350 बिलियन रुपए के कुछ टैक्सेस थे जिसको इम्प्लीमेंट करना था। 28 फरवरी आई तो ऑलरेडी इनको पता चल गया था कि शायद दे आर ऑन देयर वे आउट, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातें होनी शुरू हो गई थी, और उसके 7 दिन बाद तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश भी कर दिया गया था। तो पीटीआई की हुकूमत को ये पता होते हुए कि जी
یہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے, تو انہوں نے 28 فیبری کو جو فیصلہ کیا پیٹرول کے حوالے سے, اب انٹرنیشنل پرائسز اوپر جا رہی ہیں, انہوں نے 10 روپے کم کر دیا. اور صرف یہ نہیں کیا, یہ مطلب بہت ہی ڈسپائٹ آف دی کنڈیشن آف آئی ایم ایف, ہاں ڈسپائٹ آف دی کنڈیشن آف آئی ایم ایف اینڈ ڈسپائٹ آف دی انکریزنگ آئل پرائسز. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ غلط فیصلہ کیا وہ یہ اناؤنس کیا کہ اگلے 4 مہینے تک ہم پیٹرول پرائسز نہیں بڑھائیں گے. اب ایک چیز وہاں کرائسس عروج پر ہے, یوکرین اور رشیا کا, انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں, اور اگلے 4 مہینے کے لیے آپ کمٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنی پیٹرول پرائسز نہیں بڑھائیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں, آج بھی شوکت ترین فارم آف فائنانس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا پروویژن بجٹ میں کر دیا تھا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جائیں گی کہاں, تو آپ نے پروویژن کس چیز کا کیا تھا؟ $100 ابو ہو گیا ہے پر بیرل, اور یہ بڑا الارمنگ ہے. پوری دنیا اس دور سے گزر رہی ہے, صرف پاکستان نہیں. تھوڑا سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے سر, لاسٹ ایئر اکتوبر سے آئی ایم ایف کی نیگوسیشن اسٹارٹ ہیں, سنس اکتوبر ہم ابھی تک کر نہیں پائے, تو پھر بلیم کس بات کا؟ آپ تو اگر لاسٹ بات دیکھا جائے پاسٹ گورنمنٹ کی, تو وہ کر کے ہی چلے جاتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پی ایم ایل این کی جب پچھلی حکومت آئی تھی جون 2013 میں, وہ واحد حکومت تھی اور واحد پیکج تھا آئی ایم ایف کا پیکج. پاکستان نے بہت سے پیکجز لیے آئی ایم ایف سے, وہ واحد تھا جو ہم نے ٹائم پر مکمل کیا اور کمپلیٹ کیا. 3 سال کا پیکج تھا, 2016 میں ہم نے تمام, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمام کنڈیشنز جو تھیں آئی ایم ایف کی وہ پوری بھی کی تھیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا تھا, اور اس کے پازیٹیو اثرات پھر نظر بھی سب کو آئے تھے. چاہے جو بھی آپ شعبہ اٹھا لیں, چاہے مہنگائی کے حوالے سے اٹھا لیں, تو جتنے لو لیول پر ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے, جس طرح سے گروتھ ہم چھوڑ کے گئے تھے, جس طرح سے اسٹاک مارکیٹ پوزیشن چھوڑ کے گئے تھے, فسکل ڈیفیسٹ کو جو بھی آپ لے لیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا مشکل ہوتا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ اکتوبر سے, بات یہ کہ پہلے انہوں نے 8 مہینے لگا دیے, پہلے جب 2018 میں آئے تھے, اگست 2018 میں. میرا کوشچن یہ کہ اتنی مشکل شرائط مانی ہی کیوں گئیں آئی ایم ایف کی جانب سے؟ پہلے بھی ہم لے چکے ہیں پروگرام. ایبسلیوٹلی, ایکچولی مشکل شرائط تھی. میں ایک تھوڑا آپ کے ناظرین کو بھی یہ کہہ دوں کہ آئی ایم ایف کوئی ڈرانی سی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. آپ جاتے ہیں جس طرح ایک بینک جاتے ہیں آپ, اور بینک جا کے کہتے ہیں مجھے کار فائنینسنگ یا گھر کی فائنینسنگ یا کسی چیز کی بھی چاہیے. اس بینک کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. وہ کنڈیشنز مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ 1st of every month آپ کو ری پیمنٹ کرنی ہے. یہ 5 سال کا ایک لون پروگرام ہے, فار ایگزامپل 5 سال تک آپ کو پہلی تاریخ کو. اچھا, آپ کے لیے کچھ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ آسان مینیجیبل ہوتی ہیں اور کچھ بڑی چیلنجنگ ہوتی ہیں, لیکن آپ 5 سال کے بعد جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ڈسپلن ہو گئے. کیونکہ اینڈ دیٹ از واٹ دا آئی ایم ایف پروگرام از سپوز ٹو بی, کہ وہ کوئی یہ نہیں ہے جو آپ نے کہا نا نیگوسیشنز. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں جو 2013 کا پروگرام تھا اس نیگوسیشنز میں شامل تھا, کیونکہ اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. انرجی سیکٹرز میں آپ کیا ریفارم کریں گے, آپ ٹیکس ریفارم سیکٹر میں کیا ریفارم کریں گے, پرائیویٹائزیشن, اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے, سینٹرل بینک کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے, تو اور اس کے اندر اسپیسیفک مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ آپ کیا کیا کریں گے. اور وہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں اس وقت نیگوسیشنز میں کہ کیا پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. اس وقت آپ کو نیگوسیشنز میں یہ طے کرنا ہوتا ہے اور ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں جو ہے وہ جس چیز کے مفاد نہیں ہے وہ ہم نہیں ایگری کریں گے, چاہے آئی ایم ایف جتنا بھی زور لگا لیں. کیونکہ آپ کو اپنے لوگوں کا سوچنا ہے. نہیں, لوگوں کا سوچنا ہے. اور سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے مشکل کنڈیشنز ہیں بھی, تو وہ مشکل کنڈیشنز کیا پاکستان کی معیشت کے لیے, لانگ ٹرم معیشت کے لیے بہتر ہیں یا خراب ہیں. سو دیٹ از دا کی چیلنج دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور آپ کو وہ کمیونیکیٹ, وہی جو ابھی ہم نے پیٹرول پرائسز بڑھائی ہیں جو میں ایکسپلین کروں گا, تو وہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کتنے مشکل چیزوں کو, وہ شارٹ ٹرم میں جو مشکلات ہیں وہ کیسے عوام کو بتایا جائے کہ وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہمیں بینیفٹ دیں گی. ایگزیکٹلی. سر, شرح سود کے بارے میں بتائیں. پالیسی ریٹ بڑھا دیا گیا, پاسٹ گورنر نے 250 بپس کا ایک ساتھ اگریسولی جو ہے وہ پالیسی ریٹ بڑھایا تھا. اب جب کہ نئے گورنر صاحب آئے انہوں نے بھی 150 بیسس پوائنٹ اپ کر دیے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, یا پھر بزنس کرنے کے لیے تھوڑا سا, آپ نہیں سمجھتے یہاں پر تھوڑا ریجڈ انوائرمنٹ بن گیا ہے؟ بزنس مین کیوں آئے گا کسی رسک میں بزنس کرنے؟ دیکھیں, انٹرسٹ ریٹس جو ہے اس کی سیٹ کرنا, اس کا کمپلیٹ اختیار جو ہے وہ سینٹرل بینک کے پاس, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے.
اور وہ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو کنٹین انفلیشن. ان کا پرائمری آبجیکٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے کہ انفلیشن. جب آپ انٹرسٹ ریٹس ہائی کرتے ہیں تو اس کا ایک جو آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے منی سپلائی کم ہوگی مارکیٹ میں, کیونکہ لوگ, آپ نے کہا نا, لوگوں کے لیے بورنگ کاسٹ بڑھ جائے گی, تو اس لیے اس میں کمی آئے گی. اور جب وہ منی سپلائی کم ہوگی تو انفلیشن کم ہونا شروع ہوگا. دیٹ از دی آبجیکٹو. That is the objective. But this is the only tool this you are thinking that? No, this is the only tool as far as the central bank is concerned to contain inflation. وہ تو ظاہر ہے فیڈرل حکومت کے پاس بھی ہے, سپلائی سائڈ اکنامکس بھی ہے, فسکل پالیسی بھی ہے, دوسری چیزیں بھی ہیں. بٹ جو اسینشیل چیز جو ہے, جو آپ نے پالیسی ریٹ کی بات کی تھی, پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک کا جو مانیٹری بورڈ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت خطرناک حد تک انفلیشن اوپر جا رہی ہے, اور اس کو روکنے کے لیے اگر وہ انٹرسٹ ریٹس کو نہیں بڑھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسری طرف سے کاسٹ جو ہے عوام کو دینی پڑے گی, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. سو دس از بیسکلی دا لاجک. کیا 13.75% از اے ریزنیبل ریٹ جس کو سسٹین کر سکتی ہے؟ اٹس اے ویری ہائی ریٹ. اور ظاہر سی بات ہے بزنسز کے لیے وہ بہت مہنگا پڑے گا, اور عام شخص کے لیے اور عام چھوٹے بزنسز کے لیے تو وہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جتنا زیادہ ہائی انٹرسٹ ہوگا اور جس پر آپ بورنگ کریں گے تو آپ کو کاسٹ آف آپریشنز بھی بڑھ جائے گا. کاسٹ آف آپریشنز بڑھ جائے گا تو وہ چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی. سو آئیڈیلی تو یہ ہے, بٹ یو کی ناٹ ان دا شارٹ ٹرم ایکسپیکٹ اسٹیٹ بینک کہ وہ اس وقت اس کو وہ کم کرے گا. ہماری تو ہوپ یہ ہے کہ وہ شاید یہاں تک مینٹین کرے, اس سے زیادہ اوپر نہ جائے. لیٹس سی. سر, عام لوگوں کے لیے کچھ لے مین لینگویج میں تھوڑا سا بات کریں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے. تو ایک سوال ہے جو سب کو ذہن میں ہوگا اور سب کو اس کا جواب ملنا ضروری. جب کووڈ کا وقت تھا تو آپ کے پیٹرولیم پرائسز بہت زیرو پہ آ گئے تھے, مائنس میں آ گئے تھے. کیوں اس وقت خریدا نہیں گیا؟ نمبر 1. اینڈ نمبر 2 کہ کووڈ سے پہلے بھی ایسی صورتحال تھی, تو کووڈ پاکستان کے لیے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز تھا؟ بلیسنگ ان ڈسگائز آپ تو نہیں کہہ سکتے, بیکاز آبویسلی کووڈ تو خراب چیز ہی تھی, لیکن اس حوالے سے جو پیٹرولیم پروڈکٹس سے آئل پرائسز بالکل گر گئی تھیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا بند تھی اور ریکوائرمنٹ پیٹرول کی اور دوسرے آئل پیٹرولیم پروڈکٹس کی تقریباً ختم ہو گئی تھی. ایک وقت تو ایسا تھا کہ اتنا زیادہ آئل اویلیبل تھا اور خریدار کوئی نہیں تھا, تو اس وجہ سے وہ تو مائنس میں چلا گیا تھا. تو لیکن پاکستان کے, اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ اپریل 2020 مارچ میں ہٹ کیا کووڈ. اپریل 2020 میں انرجی کمیٹی جو ہوتی ہے آف دی کیبنٹ, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساری آئل امپورٹس بند کر دیں. اس وقت اوگرا نے اور دوسرے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا حکومت وقت کو اس وقت کی کہ اگر آپ اتنا ڈراسٹک ایکشن لیں گے, جب تھوڑا سا بھی یہ ماحول ٹھیک ہوگا اور ڈیمانڈ بڑھے گی تو ہمارے پاس نہیں ہوگا پیٹرول. اور وہی ہوا کہ مئی کے مہینے میں جا کے ہمارے پاس پیٹرول نہیں تھا. اچھا, اس وقت کے وزیر اعظم نے ایک خوشخبری سنانے کے لیے انہوں نے کہا میں خود اناؤنس کروں گا ٹویٹ کر کے کہ جی پیٹرول کی پرائسز میں کم کر رہا ہوں. اس وقت شاید 100 روپے تھی, 100 سے انہوں نے 81 روپے کر دی, 19 روپے کم کر دی. اچھا, مارکیٹ میں ہمارے پاس پیٹرول تھا ہی نہیں, تو لوگوں کی لائنیں لگ گئیں. اب جب لائنیں لگی, جن کے پاس تھا, جن پمپس کے پاس تھا, انہوں نے 150 روپے پر لیٹر بیچنا شروع کر دیا. اناؤنس کیا تھا حکومت نے 81 روپے, بیکاز تھا ہی نہیں. تو جب پھر دوبارہ انہوں نے آرڈر کرنا تھا, اور جلدی میں ایک صرف یہ بتا رہا ہوں ان کے فیصلہ سازی کیسے ہوتی تھی. تو پھر جون کے مہینے میں جب انہوں نے جلدی آرڈر کرنا تھا کہ کسی طرح سے وہ پیٹرول پہنچ سکے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, تو اس وقت جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھی انہوں نے حکومت کو کہا کہ جی آپ نے 81 روپے اناؤنس کیا ہوئے, آپ ہمیں سبسڈی پہلے کنفرم کریں پھر ہم منگوائیں گے. ہم تو نہیں لاس لیں گے کہ بھئی ہم نے منگوا لیا 100 روپے کا اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں 81 روپے کا بیچیں. تو پھر انہوں نے پی ایس او کو, جو کہ حکومت کی اپنی آرگنائزیشن ہے, انہوں نے میرا خیال ہے کہ 12 بلین روپے کا لاس کیا تھا. اور انٹرسٹنگلی آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ وہ پھر انکوائری ہوئی, اور دونوں چیزوں کی انکوائری ہوئی. پہلے اس کی انکوائری ہوئی کہ آئل تھا کیوں نہیں اور اتنی کم قیمت پر اناؤنس کر دیا, اور پھر جون کے آخر میں جب وہ ظاہر ہے مہنگا ملا آپ کو تو پھر آپ نے پرائسز بڑھا دی. تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی مہینے میں ڈراسٹک کٹ ان آئل پرائسز, پیٹرول پرائسز, اینڈ ڈراسٹک انکریز ان پیٹرول پرائسز, اینڈ دیٹ از. اور یہ اس پچھلی حکومت کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا نا, وہ ایل این جی کا کنسسٹنٹلی, آپ نے ایل این جی کے جو آپ کو کارگو منگوانے ہوتے ہیں,
آپ کی ریکوائرمنٹ ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے, تو آپ وہ کنسسٹنٹلی, جب وہ سستا تھا تو آپ نے منگوایا, $4 پر آ گیا تھا, آپ نے نہیں منگوایا, $24 پر آپ نے منگوانا شروع کر دیا. سو رہے تھے سب؟ دیکھیں حکومت وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, سو نہیں رہتے. ایک تو کمپٹنس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اگر کمپٹنس نہ ہو تو میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو پی ٹی آئی کی حکومت, معذرت کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہر چیز میں کرٹیسائز کرنا, دیکھیں میں اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت ہے, ہم فیصلہ سازی جو آج ہو رہی ہے اس کے لیے رسپانسبل ہیں کہ ہم نے کیا صحیح فیصلہ کیا, ڈیلیڈ فیصلہ تو نہیں کیا. یہ جو پچھلی حکومت تھی نا, انہوں نے کیا سیکھ لیا تھا, جسٹیفائی کرنا فیلئر, کہ جی آپ یہ بتا رہے ہیں جی 70 سال کا گند, بھائی 70 سال کے گند کی بات نہیں ہے, ایل این جی آپ نے ٹائم پر کیوں نہیں امپورٹ کیا. سو ان کو ایک موقع مل گیا, اور عمران خان صاحب جو فارمر پرائم منسٹر تھے انہوں نے یہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا, جی پچھلا گند جو ہے اس کو صاف کر. پچھلے گند کی بات نہیں, آپ نے جو فیصلہ کیا, آپ نے پرائم منسٹر اس وقت کے ان کو کہہ دیا کہ جی پیٹرول ریڈیوس کر دیں, اور پیٹرول کی انوینٹری تھی ہی نہیں. آج وی آر سفرنگ فرام دیٹ. لیٹس سی, دس از دی کہانی. جی دس از دا کہانی ایگزیکٹلی. اور سر لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سر کہ ایکچولی پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, سب کو انسائٹ ہی جاننا ہوتی ہے. میں تبھی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہماری حکومت کو بالکل کرٹیسائز بھی کریں, اور کرنا بھی چاہیے جہاں بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اصلاح کے لیے, اور ہمیں جواب دینا چاہیے اپنے فیصلہ سازی سے. اگر ہم یہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومت نے تک گند چھوڑ دیا تھا, تو وہ آپ گند ٹھیک کرنے, ہم نے ہاتھ کھڑا کیا نا, ہم نے چوائس کیا کہ ہم حکومت میں آ کے ٹھیک کریں گے, اسی وجہ سے. اور انپاپولر ڈیسیژن جو کرنے کے لیے تیار ہو حکومت. دیکھیں آپ گھر میں بھی انپاپولر فیصلے کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں, پھر جا کے آپ کا پورا مہینہ چلتا ہے. اگر آپ وہ انپاپولر فیصلے نہیں کریں گے, آپ فیملی کو اچھی اچھی باتیں صرف بتائیں گے, تو پھر وہ گھر کا خرابی ہی ہوگی لانگ ٹرم میں. سو کئی جو اسی طرح سے نیشنز کو مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں, وہ مشکل فیصلے کریں گے آپ آج, تو کل آپ کی بہتری آئے گی. اور I can tell with conviction کہ یہ جس طرح ہم نے پیٹرول پرائسز بڑھائی ہیں $30 اور پھر $30, یہ ایک ظاہرہ ہمیں درد بھی محسوس ہوتا ہے پاکستان کا متوسط طبقے کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, کہ یہ ایک تو ناٹ اونلی پیٹرول مہنگا ہوگا بٹ اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی. لیکن اگر ہم یہ فیصلہ نہ کرتے تو پاکستان سیدھا سری لنکا ٹائپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو کیا ہمارے پاس چوائس بڑی کلیئر تھی کہ یہ مشکل فیصلہ کریں اور پھر سٹیبلائزیشن کی طرف جائیں, یا مشکل فیصلہ نہ کریں اور پھر ڈیفالٹ کی طرف جائیں. یہ چوائس تھی, اینڈ آئی تھنک ہم نے وہ جو چوز کیا رستہ وہی پاکستان کے لیے بہتر ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن بھی ہے, تو ہمارے پاس یہی آپشنز ہیں. آئی ایم ایف اگر آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا, جی آئی ایم ایف ہیز بیکم اے بینچ مارک. ایک تو میں یہ ناظرین کے لیے بتا دوں کہ سب لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں نا, آئی ایم ایف کیوں کرتے ہیں. آئی ایم ایف کی اگر آپ کنڈیشنز میٹ کرتے ہیں, آئی ایم ایف اگر سیٹسفائی ہوتا ہے, تو دوسری لینڈنگ آرگنائزیشنز اور گلوبل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی تیار ہوتے ہیں, اور دوست ممالک بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دے مسٹ ہیو گون تھرو اے ویری ڈسپلنڈ رجیم, جس کے تحت یہ اپنی اکانومی کو رن کر رہے ہیں. رائٹ, چلیں جی گفتگو جاتے ہیں, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر صاحب, تو ان سے مزید بات کرتے ہیں, اور مزید جو انسائٹس ہیں اور جو پاسٹ ڈیسیجنز ہیں جن کے امپیکٹ کافی آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو کیا ریزنز ہیں وہ بھی ہم جانیں گے, کیونکہ یہ تو وعدہ ہی تھا کہ آپ کو سب کچھ بتانا ہے. تو زبیر صاحب پلیز یہ بتائیے کہ اسٹاک مارکیٹ کیا طوفان آ گیا؟ ہمیں یاد ہے کہ ایک بار 28,000 کے لیول پہ بھی گئی تھی, تو اس وقت تو بڑا سناٹا تھا. ابھی 40 کے لیول سے بھی نیچے نہیں گئی, 42 ہے, 41 کو ٹچ کرتی ہے, پھر 43, 44 چلے جاتی ہے. ایک تو میں یاد دہانی کے لیے دے, پی ایم ایل این کی جب 3 دفعہ حکومت آئی, 1990 میں, 1997 میں اینڈ 2013 میں, دیٹ واز دا موسٹ بل رن ان پاکستان ہسٹری. 53,000 مثال کے طور پر ہم نے جب 2013 میں حکومت سنبھالی تو 19,000 تھا, اور وہ 53,000 تک چلا گیا.
Exactly. And Pakistan was one of the fastest growing stock markets in the world. اور اس کے بعد کبھی نہیں ٹھیک ہے گیا. اس کے بعد کبھی نہیں کیا. اب سوچیں کہ 53,000, میں آپ کو صرف ایک اسٹیٹسٹکس بتاؤں جو الارمنگ اسٹیٹسٹکس ہے, وہ جب 53,000 تھا پی ایم ایل این کے پیک پر, تو اس وقت جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی وہ $100 بلین تھی. آج مارکیٹ کیپٹلائزیشن $34 بلین ہے, $66 بلین ڈیورنگ دا رجیم آف, بیکاز وائپ آؤٹ ہو گیا, بیکاز سیلنگ اتنی ہوئی ہے کہ تباہ ہو گئے. فارنرز آر دا نیٹ سیلرز. فارنرز بھی سیل کر رہے ہیں, پاکستانیز بھی سیل کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اسٹاک مارکیٹ, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا اصل معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میرے حساب سے بالکل ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. اٹ از انٹر لنکڈ, بیکاز ایک تو وہ کارپوریٹس ہوتے ہیں جو کہ لسٹڈ ہوتے ہیں, اور کارپوریٹس کی اپنی جو پرفارمنس ہے جو ڈپینڈ لارجلی کرتا ہے کہ کتنی اچھی اکانومی چل رہی ہے. چاہے آپ یونیلیورز کو لے لیں فار ایگزامپل, یونیلیورز کے کچھ پروڈکٹس ہیں, اگر وہ زیادہ بکیں گے تو اسی لیے ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی, اور بڑھے گی تو وہ ریفلیکٹ کرے گی مارکیٹ کے انڈیکس پر اینڈ سو آن. سو ایم سی بی ہے, اگر کوئی جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں, وہ اگر ان کا بزنس اچھا ہوگا, اور اچھا اس وقت ہوگا جب اکانومی اچھی رن ہو رہی ہوگی. سو وہ جو $100 بلین پہنچ چکی تھی, اینڈ دس از مڈ 2017, 5 سال کے بعد اٹ شوڈ ہیو بین سم ویئر اراؤنڈ $150 سر 2017 سو وہ مومنٹم جو ایک دفعہ لوز کر دیا تھا نا. Yep. اسٹاک مارکیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا وہ ایک مومنٹم ہوتا ہے, اگر آپ وہ لوز کر دیں دین ریگین کرنا بڑا مشکل ہے. بٹ آئی کین شو یو, ہم جس سچویشن میں آئے ہیں نا, اس سچویشن میں the market was already facing tumbling, مطلب کبھی ادھر ہم چھوڑ کے گئے تھے 43-44,000. سر ایمرجنگ مارکیٹ میں انٹری ہوئی تھی اس وقت, ایمرجنگ فرنٹیئر مارکیٹ سے اپ گریڈ ہم نے کروایا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے 3 اسٹاک ایکسچینجز کو ایک اسٹاک ایکسچینج کیا تھا. وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بہت سے رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ گورننس سسٹم کو امپروو کیا. تو تمام انڈیکیٹرز یہ تھے کہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. اب ظاہر ہے جہاں اس وقت اسٹاک مارکیٹ ہے, کیونکہ یہ میں نے بتایا نا کہ سب سے زیادہ مشکل پیریڈ لاسٹ فسکل کوارٹر ہوتا ہے, اور خاص طور پر جون کا مہینہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہمارے یہ ایکسٹرنل فرنٹ ٹھیک ہوگا اور مارکیٹ یہ محسوس کرے گی کہ یہ رسپانسبل حکومت ہے. ایک تو پہلے 1-1.5 مہینہ جو ایک انسرٹنٹی تھی, وہ ٹائم کہ یہ 1.5 سال کے لیے آئے ہیں, 6 مہینے کے لیے آئے ہیں, 3 مہینے کے لیے آئے ہیں, کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں, باوجود اس کے کہ دا کائنڈ آف اپوزیشن جس طرح سے ابھی ہو رہی ہے, اور وہ ڈی چوک پر دھرنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں, دھرنا دینے کی کوشش بھی, وہ بھی کوشچن کروں گی میں, تو وہ بزنس کو افیکٹ بھی کرتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسٹاک مارکیٹ ول بی پازیٹیو ان دا نیکسٹ فیو ویکس. جیسے ہم بجٹ پریزنٹ کریں گے, بجٹ انشاءاللہ تعالیٰ اٹریکٹ کرے گا, بگ بزنسز کو اٹریکٹ کرے گا, ٹیکس انسینٹیوز کے حوالے سے, انویسٹمنٹ انسینٹیوز کے حوالے سے. تو ویسے لوگ باہر کے بھی لوگ آئیں گے, اور پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی, ویسے آپ کی اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی. انسینٹیو کا ذکر کیا ہے زبیر صاحب آپ نے, تو انسینٹیو ایک طرف پیٹرول بامب گرا دیا, پرائیویٹ چینلز بڑا کیاس کریٹ. پیٹرول بامب کیا ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ لا کے وہ بامب پھینک رہے ہیں. وہ ڈراماٹائز کرنے کے لیے نا پیٹرول, ایک اور رات کے اندھیرے میں, بھائی وہ ہوتی 12 بجے ہمیشہ سے 12 بجے پرائس انکریز ہوتی ہے. زبیر صاحب پیٹرول بام گرا دیا, اگین وہیں سے شروع کروں گی میں. تو پلیز یہ بتائیے کہ یہ عوام کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا. ہر چینل اپنی ٹی آر پی بڑھانے میں لگا ہوا ہے, پرائیویٹ چینلز اپنے کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریئل اگر فیس دکھانا ہے عوام کو تو کہاں سے ہم انسینٹیو دے رہے ہیں؟ اور پیٹرول از اور دیکھیں, میں تو ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں, جس طرح پی ٹی وی کا بھی ایگزامپل, گورنمنٹ رن وہ ہے, اور اس کو ضرور ظاہر ہے حکومت کی ترجمانی اس کا فرض ہے, لیکن وہ کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے, اور دیکھا بھی ہے وہ کرٹیکل بھی ہوتا ہے, عوام کے جو ایشوز ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے. لیکن آج کل جو پاکستان میں جو پرائیویٹ نیٹ ورکس کا جو آپ نے کہا نا کہ وہ بالکل 2 حصوں میں بٹ گئے, اور وہ پارٹی پوزیشنز کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیے. کہ مطلب کچھ چینلز ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این مخالف چینل ہے, وہ ان کا کام ہی یہی ہے. اچھا, ابھی 3 دن مطلب کوئی کہتے ہیں نا انہوں نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. بھائی 7 ہفتے بھی نہیں پورے ہوئے ہیں,
ابھی ہم کیا بیڑا غرق کر سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے وہ اتنے مشکل فیصلے ہی نہیں کیے. سو اگر مشکل حالات بھی ہیں تو اٹ از اے کنٹینیوشن آف دا تھنگس کہ بھئی اگر میں نے جو ایک فیصلہ آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے 28 فروری کو کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت کم کر دی اور 4 مہینے کے لیے پیٹرول نہیں بڑھائیں گے, تو اگر وہ انہوں نے صحیح وقت پر فیصلے کیے ہوتے پیٹرول بڑھانے کے حوالے سے جو ان کو کرنے چاہیے تھے, ذمہ دار حکومت کے طور پر کرنے چاہیے تھے, تو ہمیں اتنے مشکل فیصلے نہ کرنے پڑتے اور پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا روپے اتنی قدر لوز نہ کرتا اتنے کم پیریڈ میں. لیکن چونکہ انہوں نے وہ فیصلے نہیں کیے اور جس طرح سے فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ جی مائن فیلڈ پہ چھا کے گئے تھے. اب مائن فیلڈ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ تو پھٹنا شروع ہو جائے گا. سو وہ دیٹ از اے کائنڈ آف چیلنج دیٹ وی ہیو. اور ریلیف کی جہاں آپ نے بات کی, جہاں ہم نے یہ درد ہے کہ جی عوام کے لیے اتنی مشکلات ہیں, تو یوٹیلیٹی سٹورز میں بہت سی چیزوں کی اشیاء ہے جو نارمل ریگولر جو لوگوں کے یوز کی ہوتی ہے, اس میں 28 بلین روپے پر منتھ کا ایک پیکج بھی اعلان کیا, جس سے وہ طبقہ جو کہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے, سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے اتنا سفر نہ کریں اور کہیں نہ کہیں سے تو ان کے لیے پیسہ نکالنا پڑے گا. لیکن آپ انشاءاللہ تعالی تو دوسری طرف سے آپ کو ریلیف اور بجٹ جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سے انسینٹیوز ہوں گے اس طبقے کے لیے جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. رائٹ, چلیں جی, وی آر ویٹنگ اینڈ وی آر ویری آپٹمسٹک کہ عوام کو ریلیف ملے اور فائنلی عوام دیکھے ریئل فیس کہ ہاں اکانومی کی یہ صورتحال ہے یا بزنس کی یہ صورتحال ہے. تو مزید بات کرتے ہیں زبیر صاحب, اور چیزوں کے بارے میں بات کریں. اسٹاک مارکیٹ ہم نے کور کیا, ہم نے پیٹرولیم کے حوالے سے بات کر لی. اوور آل معاشرے میں تھوڑا سا ایک چیز آپ کو اگر چاہیے تو آپ مانگتے ہیں, نہیں دے رہے تو وہ چھیننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک فلتھ کیوں کریٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جو ملٹی پاکستان میں جو آئین ہے وہ ملٹی پارٹی سسٹم کی اجازت دیتا ہے, اور اس کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کا, اور خاص طور پر معیشت سے ہر ایک کا اپنا پروگرام ہوتا ہے. کوئی پرو پرائیویٹائزیشن ہوتا ہے, کوئی اینٹی پرائیویٹائزیشن ہوتا ہے, کوئی چاہتا ہے ریجنل ٹریڈ پر فوکس کیا جائے جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک کنڈیشنز امپروو ہوں گی اینڈ سو آن. سو یہ جو پارٹیز میں ڈفرینسز ہوتے ہیں اور کرٹیسزم ہونا چاہیے, جو ہم کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے پالیسی پر اور پرفارمنس پر. باقی یہ جو بیچ میں دوسری چیزوں کو گھسیٹ کے لے کے آ جاتے ہیں نا, جس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل رائیولری کی بدلے ایک اینیمی سٹیٹس ہمارے ہاں اب پولیٹیکل پارٹیز کا اینیمی سٹیٹس ہے کہ جی میں ایک, مجھے ہر جا کے بتانا نہیں میں بڑا محب وطن ہوں, میں غدار نہیں ہوں, اور میں اپنے دین سے بھی بہت محبت کرتا ہوں اینڈ سو آن. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ ہمارا جو کام ہے, اور ہم بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری پالیسیز پر کرٹیسائز کریں اور وہ بہتری ہوگی, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے اپوزیشن پارٹیز ہیں, چاہے اسمبلیز میں لوگ بیٹھے ہیں اپوزیشن, وہ بالکل ان کو بھرپور کرٹیسائز کرنا چاہیے, پرفارمنس پر کرنا چاہیے کہ جی آپ کی گروتھ ریٹ اچھی نہیں ہے. بٹ دیٹ مینز اٹ از این ہیلدی, جیسے ویسٹرن ممالک میں ہوتا ہے کہ آپ سویڈن, جرمنی, یو کے, فرانس, ہر جگہ, یا جاپان, یو ایس, ہر جگہ ایک ملٹی پارٹی سسٹم ہے. ایک حکومت وقت ہوتی ہے پارٹی اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے, اور پھر میڈیا ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے ایک وہ رول پلے کرنا جوڈیشری کا اور میڈیا کا, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایز اے سورڈ ہینگنگ آن دا گورنمنٹ آف دا ڈے, سو دیٹ دا گورنمنٹ آلسو نوز کہ اس کے پاس انلمیٹڈ پاورز نہیں ہیں. اس کو جہاں چلنا ہے اس کو کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا ہوگا, چاہے جوڈیشری کے فیصلے ہوں, چاہے وہ میڈیا کی طرف سے ہو, پرائیویٹ میڈیا کی طرف سے ہو. سو اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ, اور وہی آپ کے وہ عوام کے لیے بہتری پیدا کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ کرٹیسزم, اگر جینوئن کرٹیسزم ہے اور آپ اپنی پالیسی کو ٹھیک کرتے ہیں تو عوام کی خاطر اگر ٹھیک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی, پوائنٹ ٹیکن. زبیر صاحب یہ پلیز بتائیے کہ چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے جی, اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ 2018 میں انہوں نے شروع میں آفر کی تھی. تو ابھی تو ساری پارٹیز ایک پیج پہ دکھائی دیتی ہیں ایکسیپٹ ون, تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے. بٹ اس میں بھی ایک چیز ہے کہ ایکچولی یہ آئیڈیا جو آیا تھا چارٹر آف اکانومی کا, یہ آیا تھا 2007 میں یا 2006 میں. چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی تھی اس وقت کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی, اور وہ میاں نواز شریف نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے وہ سائن کیا تھا لندن میں, کہ جس میں ایک فنڈامنٹل چیزیں, ہم الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں لیکن فنڈامنٹل ایشوز پر, کی ایشوز پر وی مسٹ بی ہیو این ایگریمنٹ کہ جی پاکستان کو آگے کیسے چلنا ہے, گورننس کے حوالے سے, ڈیموکریسی کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے. اور اس کے بیسس پر پھر 2010 میں
ایک جو 18th امینڈمنٹ آیا اور 2011 میں میرا خیال ہے NFC ایوارڈ آیا جس میں آپ نے جو ریسورسز کی شیئرنگ تھی اس کو ٹھیک کیا. تو اسی کو لیتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن 2018 میں ایک آفر دی تھی چارٹر آف اکانومی کہ ہم فنڈامنٹل جو ہیں اکانومی کے اس پر اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لمبے پیریڈ کے لیے ایک ایگریمنٹ ہوگا سے 10 سال 15 سال 20 سال کے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے ایک بیسک فلاسفی ایگری کر لی ہے ایز فار ایز معیشت از کنسرنڈ کہ اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے, چاہے آپ اپوزیشن میں ہو کوئی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ حکومت میں ہو, اس پر ایگریمنٹ ہو جائے. سو آج بھی ہمارا دوبارہ یہ پروپوزل ہے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے جس میں فنڈامنٹل ایگریمنٹ اسٹیٹ اینٹیٹیز کا کیا کرنا ہے, فار ایگزامپل FBR کو کیسے بہتر کرنا ہے, اس میں ریفارمز کس طرح لے کے آنے, انرجی سیکٹر کو کس طرح سے آگے لے کے جانے تاکہ وہ جو سسٹینیبل بھی ہو اور اس میں اس قسم کے مسائل نہ آئیں جیسے ہم نے پچھلے 30 40 50 سال میں دیکھیں. اور ایک جو آپ ایک اکانومی کو ادھر لے کے جائیں گے جہاں سب کا ایک ایگریمنٹ ہوگا اور پھر اس میں ظاہر سی بات ہے اس میں ڈفرینس آف اوپینین بھی آئے گا اور وہ کوئی لازمی جزء ہے. جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا اس میں بہت سے ڈس ایگریمنٹس بھی آتے ہیں, بٹ لارجلی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ 80 سے 90% اس پر عمل بھی ہوا. سو اگر آج چارٹر آف اکانومی ہوتا یا اب بھی اگر اپوزیشن جماعت جو PTI وہ ایگری کرتی ہے تو پھر میرا خیال ہے, اور جو آپ نے کہا نا 10 جماعتیں ساری تو وہ اس میں شامل ہیں, لیکن ان کا بھی اپنا اپنا ایک پولیٹیکل ویژن ہے. آج وہ حکومت کے ساتھ ہیں, کولیشن پارٹنرز ہیں, کل ہو سکتا ہے نہ ہوں, تو ان کے لیے بھی اس چارٹر آف اکانومی پر ایگری کرنا تاکہ پاکستان اگلے الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے اپنی اپنی پولیٹیکل پوزیشننگ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرے اس کا وہ رائٹ ہوگا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کم سے کم آج ایک فنڈامنٹل پر تو ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ جی وی ہیو ٹو ٹیک دا کنٹری فارورڈ, جس میں پاکستان کے عوام کے لیے پاورٹی ایلیویشن کیسے کم کرنی ہے, کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ جو اتنی زیادہ پاورٹی ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ بڑی فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر نے جو آئیڈیا دیا تھا 2018 میں, آن وچ ہی اسٹل کمیٹڈ ٹو دیٹ آئیڈیا. آئی تھنک ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اگر ہو جائے گا تو پاکستان نیکسٹ 5 10 15 ایئرز بہتری کی طرف جائے گا. پالیسیز کی بات کرتے ہیں سر. پالیسیز بڑی دی گئیں کچھ سیکٹرز کے لیے, کچھ اپنے من پسند ایکسپورٹ سیکٹرز کے لیے. تمام ایکسپورٹرز ہمیشہ سے یہ جو ہے وہ اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں اگر 1 روپے کی یا 1 ارب روپے کی اگر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں انسینٹیو دیا جائے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم سب کو لے کے نہیں چلے؟ پاسٹ گورنمنٹ کی بات کریں یا پھر پاسٹ کچھ ایئرز کی بات کریں, تو ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور ملک کو چلانا ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج رہا ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا ایکسٹرنل سیکٹر. ایکسٹرنل سیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ عام فہم زبان میں کہ ہمارے پاس ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ہمارے یہاں سے ڈالرز کتنے جا رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایک ایکولیبریم ہونا چاہیے, کوئی بیلنسنگ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر گیپ ہوگا کہ زیادہ ڈالر یہاں سے جا رہے ہیں اور کم ڈالر آ رہے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں سے تو پورا کریں گے نا. پھر آپ جاتے ہیں IMF کے پاس اور ادھر ادھر جاتے ہیں ورلڈ بینک کے پاس. تو 3 سورسز ہیں جدھر سے آپ کے پاس ڈالرز آتے ہیں. ایک تو ایکسپورٹس, جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے ڈالرز آتے ہیں, ویری گڈ تھنگ. تو جیسے جیسے ایکسپورٹ بڑھتا ہے اسی طرح سے دوسرا ریمیٹنسز ہیں جو ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں اور دوسرے لوگ رہ رہے ہیں پوری دنیا میں وہاں سے بھیجتے ہیں, اس سے آپ کے ڈالرز آتے ہیں. اور تیسرا یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہ دیٹ از وائی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ از سو اسینشیل کہ اگر فورنرز ایک تو وہ آئیں گے اپنی ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, اپنا ایک ورلڈ کلاس پروڈکٹ لے کے آئیں گے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز مینجمنٹ سکلز لے کے آئیں گے. سو یہ 3 سورسز ہیں فورن انفلوز کے ڈالرز کی صورت میں. اس کے بدلے جو آپ کا باہر جاتا ہے وہ بالکل اس کا تناسب ہی اور ہے. امپورٹس آپ جو کرتے ہیں تو ڈالر آپ کے باہر جاتے ہیں. سر ہر چیز امپورٹ ہو رہی ہے, تو ہر چیز امپورٹ ہو رہی ہے, سے لے کے چنے سے لے کے دالوں سے لے کے آپ just you name it. تو اسی وجہ سے ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے نا اس کو آپ دیکھیں کہ وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا. پاکستان کا ریکارڈ ہائی ٹریڈ ڈیفیسٹ ابھی 11 مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ سسٹینیبل سچویشن نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے پھر پریشر ڈلتا ہے آپ کے روپے پر کیونکہ ڈالر کم ہوتے ہیں. لوگ جا کے جیسے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈالر, اور ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ جی, اور خاص طور پر یہ ایکسپورٹرز وغیرہ جو ہیں وہ ان کے لیے کہ جی اگر ڈالر نہیں ہوں گے تو وہ کیسے میٹ کریں گے. وہاں سے پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ آنا ہے, وہ بننا ہے, فیکٹری لگنی ہے, را مٹیریل آنا ہے, اس کے لیے پیسہ باہر بھیجنا ہے, پھر جا کے آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے. سو جو ابھی جو ہماری جو فوکس ہے
وہ یہ ہے کہ آپ نے, اور پاکستان میں میرا خیال ہے سب اس چیز پر ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اگر پرابلم رہا ہے پچھلے بہت سے سالوں میں دیکھا جائے کہ ہماری انیبلٹی ٹو انکریز ایکسپورٹس ان دا مینر جس کو پاکستان سسٹین کر سکے اپنے جو فنڈامنٹلز ہیں. اور یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عجیب سا امبیلنس ہوتا ہے. آپ گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹس بڑھیں گی, پلانٹ اینڈ مشینری آئے گی, دوسری چیزیں آئیں گی. سو دا اونلی وے پاسبل کہ گروتھ بھی ہو, جو کہ بڑی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ایک ریزنیبل لیول کنٹرول ہو, تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا لیک کرتا ہے, جو پچھلی حکومت میں پچھلے 4 سال میں بہت بڑا پرابلم ہوا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ بالکل ڈرائی اپ ہو جاتی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے, ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کتنی انسینٹیو دے رہی ہیں, کتنی اٹریکٹیو ہیں, کتنی آسان ہے, ریڈ ٹیپزم ہے نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جی ان کو ٹیکس لاز کے حوالے سے, ریمیٹنس کے رولز کے حوالے سے. ظاہر ہے جو باہر سے کمپنی آتی ہے وہ پھر اپنا جو پروفٹ ارن کرتی ہے اس نے باہر بھیجنا ہوتا ہے, تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ ان کے جو فورن ایکسچینج ریگولیشنز ہیں وہ کتنے آسان ہیں, ریزنیبل ہیں. اور ہمیں جو اس حکومت کو چیلنج ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی آئسولیشن میں نہیں ہیں, ہم مقابلہ کر رہے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے انڈیا سے, برما سے, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے, نیپال سے, جو خطے میں جو دوسرے ممالک ہیں. سو اگر ایک انویسٹر ہے جرمنی میں یا جاپان میں یا کسی اور جگہ, وہ دیکھے گا کہ سب سے اچھا ریٹرن مجھے کہاں مل رہا ہے, سب سے زیادہ آسان کہاں ہے کاروبار کرنا. سو اس کے لیے آپ کو جو اپنی انویسٹمنٹ پالیسی ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ اٹریکٹیو بنانا ہے تاکہ وہ آئیں, اور اس کے لیے پروموشن آپ کو بہت زیادہ کرنی ہے. سو پچھلی حکومت جو تھی, جو سب سے بڑا ون آف دا بگیسٹ فیلیئرز واز اٹس انیبلٹی ٹو اٹریکٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ بڑھتا چلا گیا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا گیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے بالکل ڈرائی اپ ہو گئی ہے. تو زبیر صاحب اب پروگرام کے لاسٹ منٹس ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بتائیے ناظرین کو, اب ریسنٹلی ہم کون سے ٹریگرز وٹنس کرنے والے ہیں اور کون سے ٹریگرز ہم چاہتے ہیں کہ پورے سال کے اندر کچھ ایسے آ جائیں کہ کچھ ایک بیلنس, کچھ ایک ڈسپلن اکانومی میں آ جائے. دیکھیں ایک تو میں یہ ضرور وضاحت کروں گا, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے, یہ حکومت تقریباً سوا سال کے لیے ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈفرنس یہ ہے کہ یہ کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ 5 سال کے مینڈیٹ لے کے آتی ہے. اب 5 سال کے مینڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مشکل فیصلے کرنے شروع کرتے ہیں, پہلے سال مشکل ہوتی ہے, 2 سال مشکل ہوتی ہے, پھر آسانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, لیکن آپ لوگ مشکل فیصلے کر رہے ہیں. ہاں پھر بھی مشکل فیصلے کر رہے ہیں, پھر بھی مشکل فیصلے کر رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ ہمیں پولیٹیکلی بیکلیش اس کا آ سکتا ہے, جس طرح ابھی پیٹرول پرائز بڑھانے کی وجہ سے پولیٹیکل بیکلیش, کل کو ان کے لیے مہنگائی کی صورت میں جو پیرشیبل آئٹمز ہیں یا دوسری چیزیں وہ مہنگی ہوتی ہیں, تو وہ بھی اس کا بھی پولیٹیکل بیکلیش ہے. بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کم سے کم 6-7 مہینے دیں اور ہم نے یہ ٹرن اراؤنڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ ٹریگر کیا ہیں, ایک تو انفلیشن ہے, مہنگائی, اور خاص طور پر جو فوڈ آئٹمز ہیں, خاص طور پر جو رورل کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں غربت زیادہ ہے, ان کے لیے مہنگائی کو زیادہ فوکس کیا جائے. ریلیف پیکج وہ دیا جائے جس میں عوام کے لیے, متوسط طبقے کے لیے بہتری آئے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ظاہر سی بات ہے اسٹاک مارکیٹ ول بی این امپورٹنٹ انڈیکیٹر کہ جی وہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اور کرنسی اسٹیبلائزیشن, ظاہر سی بات ہے جتنا روپے کی قدر میں مستحکم ہوگی اتنا زیادہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے اگر وائلڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کو پلان کرنے میں, اور اسی طرح سے الیکٹریسٹی ٹیرفز وغیرہ جو ہے اس کی ریشنلائزیشن جو ہے, وہ ساری چیزیں. رائٹ. اور زبیر صاحب اسٹاک مارکیٹ میں ہمیشہ سینٹیمنٹس میٹر کرتے ہیں. سینٹیمنٹس جو ہے اگر پولیٹیکلی یا فنڈامنٹلز اسٹرانگ بھی ہوں اور سینٹیمنٹس ویک ہو جائیں تو مارکیٹ ڈرائی اپ ہو جاتی ہے, مارکیٹ اگین جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شو کرتی ہے. تو مائی پوائنٹ از کہ اب جب کہ ایک تھوڑا سا فیئر ڈیلی بیسس پہ بتایا جاتا ہے کہ 6 دن بعد دھرنا ہے, 5 دن بعد دھرنا ہے, یا 2 دن بعد دھرنا ہے, واٹ ایور, یہ بہت زیادہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے مارکیٹ کے لیے. اس کو کیسے آپ لوگ بیلنس کریں گے؟ ایکچولی اگین ایک اپوزیشن جو آج کل کی اپوزیشن ہے ان کے سینس یہ ہے کہ
شاید سینس یہ ہے, مجھے نہیں پتہ انٹرنلی وہ کیا سوچتے, کہ ہمیں اس لیے نکالا گیا تھا کہ اکانومی واز ناٹ ڈوئنگ ویل, اور وہ اب یہ پروو کرنے میں چلے ہیں کہ اکانومی ان کے زمانے میں زیادہ خراب ہے. اور زیادہ خراب کیسے ہوگی؟ جتنی زیادہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کی جائے گی, جتنی زیادہ آپ دفعہ دھرنے کی کال دیں گے, جتنی دفعہ آپ تھریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جتنی زیادہ آپ اداروں کو بیچ میں گھسیٹ کے لے کے آئیں گے, اتنی زیادہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوگی, اور دیٹ ول لیڈ ٹو اکنامک انسرٹنٹی. تو ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام, ظاہر سی بات ہے 1-1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں ان کو کیمپین بھی کرتے ہوئے, جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے, تو ان کو بھی اب ایک چیز ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ اس کا ایک جو ہے فائدہ, ان کا رائٹ بھی ہے, لیکن اس کے پاکستان کے عوام کے لیے نقصانات بھی ہیں. سو ایک ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کرٹیسائز کرنا پاکستان کی موجودہ حکومت کو, لیکن اس کرٹیسزم کو, وہ جو دھرنا ٹائپ جو ابھی ہوا تھا 25 مئی کو, اس سے عوام سفر کر رہی ہے. نہیں, اس میں جس میں آپ یہ, جب آپ یہ تھریٹ کرتے ہیں نا کہ ہم پورے کیپٹل کو وہ بالکل سبوٹاج کر دیں گے اور یہاں کاروبار ختم ہو جائے گا, جب آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو پر آ کے, ڈی چوک پر آ کے بیٹھ جائیں گے, تو ظاہر ہے کاروبار جو حکومت وقت ہے وہ نہیں کر سکے گی, تو باقی باہر سے گورا کیسے آ کے یہاں انسینٹیو انویسٹ کرے گا؟ سر لاسٹ ٹائم, بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, پلیز اکانومک پوائنٹ آف ویو, مطلب آپ کا گورنمنٹ کا اکانومک پوائنٹ آف ویو. میرا خیال ہے مشکلات آئیں گی فرسٹ فیو منتھس میں, نیکسٹ 3-4 منتھس میں مشکلات ہوں گی, اینڈ سلولی بٹ شیورلی things will start to improve, and for that you have to see the trends. slowly but surely میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر وہ مہنگائی کم ہونی شروع ہوگی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 13.8% سے اگلے مہینے 3.8% آ جائے گی, بٹ 13.8 سے ڈپ ہونی شروع ہو جائے تو دیٹ ول بی اے پازیٹیو ٹرینڈ. گروتھ آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو جائے, دیٹ ول بی اے پازیٹیو ٹرینڈ. فسکل ڈیفیسٹ کم ہونا شروع ہو جائے, دیٹ ول بی اے پازیٹیو ٹرینڈ. ویل تھینک یو سو مچ زبیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور پروگرام میں جوائن کیا. آج کے دن ہم نے یہی ایک بات پہنچانے کی کوشش کی ہے, یہ میسج دینے کی کوشش کی, قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے, اور اگر ہمیں ایکسپورٹ کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, تو ہمیں تھوڑا پیشنس رکھنے کی بھی ضرورت ہے. چیزیں بہتر ہو جائیں گی, لیکن ہمیں ہر پاکستانی کو, ہر انڈیویجول کو اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس آل. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.